बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दी, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला गड़बड़ हो चुका है, यानी कम बढ़ गया है। वो क्यों होएगा? हाफिज़ का धमाका, बड़े बड़ों की नींदें हराम हो गई। सज़ाएँ, हुकूमती मंसूबा और सिविल नाफरमानी। डेडलाइन ख़त्म। इमरान खान कल से सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं, और शाह जी ने नया फटा डाला। देखिए, गल नहीं बनी भाई, गल उन बननी भी नहीं किसी भी। मामला जो है किसी और तरफ निकल गए हैं। तो मसला ये है, दहशतगर्दी, सियासी दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी, सब कुछ नाकाबिल फरामोश। ये रियासत ने पैगाम दे दिया। इन तमाम बातों की आपको तफसीलात बताऊंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश का है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय के साथ अपनी शख्सियत के मुताबिक है। जी नाज़रीन, जो ISPR ने रिलीज़ जारी की और मिलिट्री कोर्ट की तरफ से जिनको सज़ाएँ दी गई 25 अफराद को, जिनमें 10 साल तक हैं और 2 साल से 10 साल तक हैं, उनके तमाम मुल्ज़मान को मुख्तलिफ़ जेलों में भेज दिया गया। 12 अफराद को लाहौर की कोट लखपत जेल में भेजा गया, 2 को अडियाला जेल में भेजा गया। तो मुख्तलिफ़ जेलों में अब चले गए, क्योंकि अब उनकी अगली कार्रवाई होगी कि जिसने उनको अपील करनी है अपनी सज़ाओं के ख़िलाफ़ या कानूनी चाराजोई करनी है, वो कर सकता है। तो ये मामला तो सीधे हैं। लेकिन पहले गुजारिश यही है कि हम बहुत देर से कह रहे थे कि बार बार ISPR की रिलीज़ आ रही है कि किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। फिर भी लोगों का ख्याल था कि चूँकि टाइम बहुत गुजर गया था और ताख़ीरी हरबे बहुत थे, तो इसमें मामला कुछ और थे। अदारे के अंदरूनी मामलात में भी ऑपरेशन किया गया। पहले उनको सज़ाएँ दी गई, यानी अदारे के अंदर जो है वो एहतसाब किया गया। उसके बाद दूसरों की बारी आई, फिर सज़ाएँ हो गई, उनका ट्रायल हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। अब आईनी अदालत ने यूँ ही इजाज़त दी तो जनाब ये आगे सामने सज़ाएँ, और अभी बाकी जो 60 हैं उनकी सज़ाएँ भी आनी हैं, बल्कि उनमें से कुछ जाएंगे फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल की अदालत में भी, वहाँ भी जाएंगे, उसके लिए भी जाएंगे। यानी कोर्ट मार्शल भी उनका हो सकता है जो संगीन मतलब मामलात में मुलव्वस हैं। तो इस मामले पे अब घबराहट हो गई है। कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और वो बच बचाव हो गया था उनका, तो लेकिन अगर उनके नाम, उनके फुटेज अगर शायद इनमें आ गए तो माफ़ी उन्होंने भी नहीं होगी। तो रियासत ने साफ पैगाम दे दिया कि बचेगा कोई नहीं। हम बहुत देर से कह रहे थे, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही थी। अब ये जो मैंने एक फ़िक्रा कहा है कि दहशतगर्दी, सियासी दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी, इन तीनों पे किसी किस्म की कोई रियायत का इम्कान नहीं। फ़ौजी जो हमारे एहलकार हैं या हमारे अफसरान हैं या हमारे जवान हैं, वो आज भी चेक पोस्ट पर हमला हुआ और 8 ख्वारिज जो हैं वो जहन्नम हासिल हुए, और 10 बल्कि 16 जवान जो शहीद हो गए। इसका क्या मतलब है कि दहशतगर्दी से मुकाबला जारी है। पाकिस्तान ने पहले भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत कुर्बानियाँ दी थी और अब भी वो कुर्बानियाँ देगा, इसलिए कि पाकिस्तान अमन का गहवारा बनाना है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान अमन की बात करता है, और अमन होगा तो यहाँ तरक्की और खुशहाली होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। ये तो होगी दहशतगर्दी के हवाले से। अब दूसरी बात है सियासी दहशतगर्दी। तो भाई जिन्होंने सियासी दहशतगर्दी की थी, जिन्होंने पेट्रोल बम मारे, जिन्होंने मतलब पुलिस और दूसरों से मुकाबला किया, जिनकी कहते हैं ये मुल्ज़मान जिनको सज़ाएँ, इन्हीं ने कहा कि हमारी ज़मान पार्क में तरबियत की गई। इनको कानूनी सहूलत तो दी जा रही है वकला की, भाई अगर आप अपील करें, अगर आपके साथ नाजायज़ हुआ, ज़्यादती हुई है तो करें। लेकिन ये तमाम फैसले, ये सज़ाएँ जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं उमर अयूब खान ने, जो सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ के, बल्कि तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा नहीं, ये मामला जो है ये सही नहीं है, मामला गड़बड़ है। हालांकि तमाम के शाहिद भी हैं, वीडियो भी है, उनके अपने बयानात भी हैं, और फिर उन्होंने अपनी गलती का एहसास भी किया है। ये भी वो लोग कह रहे हैं जिनको सज़ाएँ हुई हैं। ताहम उनका हक़ है, उन्हें बिल्कुल सफाई का मौका मिलना चाहिए, और आइन और कानून उसकी इजाज़त देता है। मिलिट्री एक्ट के तहत उनको सज़ा मिली है, तो अब उसको सिविल अदालतों में जाएंगे, ये जाएंगे आइनी अदालत तक पहुँचेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, या हाई कोर्ट तक जाएंगे। तो जाने का उनका हक़ है और उन्हें जाना चाहिए, और उनको सहूलत भी मिलनी चाहिए। बहरहाल वो मिल रही है। अब मसला दूसरा आ गया कि जो है सियासी दहशतगर्दी, तो उसका भी रिज़ल्ट सामने आ गया आपको। तो तीसरी है डिजिटल दहशतगर्दी। साइबर क्राइम के हवाले से भी बड़े सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं, और उसमें भी माफ़ी नहीं होगी। ये रियासत ने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि नाकाबिल बर्दाश्त
دہشت گردی، سیاسی دہشت گردی اور ڈیجیٹل دہشت گردی، انہیں کسی بھی حالت میں نہیں برداشت کیا جائے گا، کیونکہ یہ ناسور ہیں ریاست کے لیے، ترقی کے لیے اور ملک کی خوشحالی کے لیے، تو اس لیے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ بہت سی جانیں مالی نقصان ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نہیں۔ اب معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ ہیں کہ وہ جو ہے نا اپنا کہتے ہیں مذاکرات میں جو ڈیڈ لائن آئی، تو پھر وہ ترسیلات زر جو ہیں ان کو روکنے کی کال آج دے دی جائے گی۔ امید یہی ہے، کیونکہ معاملات جو ہے وہ علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ ابھی 3-4 مہینے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ خان رہا ہوں گے، جو معاملات جس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بھی ملٹری کورٹ میں جائے گا، کیونکہ ملٹری تنصیبات پہ جو وہ انہوں نے ایک واضح جو پیغام دیا ہے کہ سہولت کار کی ابھی بات نہیں کی، انہوں نے کہا منصوبہ ساز اور ماسٹر مائنڈ کو جب تک سزا نہیں ملے گی، جب تک صحیح انصاف نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ جو ایک بغاوت کا ایک عنصر تھا، جو ایک معاملات تھے جو خاص طور پر صرف آرمی تنصیبات پر یا فورسز کی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، تو یہ منصوبہ سازی کے ساتھ کیا گیا۔ تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ پس پردہ جو لوگ ہیں ان کو بھی سزا ملے گی تو صحیح انصاف ہوگا، یہ ان کا کہنا ہے۔ اس کا مقصد آپ خود سمجھ جائیں، اور شواہد اور باتیں اور سب کچھ ہوئی کہ خان اعظم خان، عمران خان بھی اس میں ملوث ہیں یا ان کی جماعت اس میں ملوث ہے۔ ٹھیک ہے، الزام تو ہے ان پہ، انہیں صاف کرنا پڑے گا، صفائی کرنا پڑے گا، لیکن وہ مانتے نہیں۔ انہیں ایک چانس دیا تھا، ریاست نے بہت بڑا چانس دیا تھا، اس کو لوگوں نے سنی انسنی کر دی، یعنی خاص طور پہ تحریک انصاف نے اور ان کے بانی نے۔ جب ان کو کہا گیا تھا، ISPR نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، ان کا معافی کسی کو نہیں۔ تاہم جس نے اپنے آپ کو قومی دھارے میں لانا ہے وہ اپنی غلطی کا احساس کرے اور غلطی کا احساس کر کے قوم سے معافی مانگ لے۔ تو ایسا ماضی میں بھی ہو چکا ہے، قوم سے معافی مانگنے کے بعد لوگوں کو واپس چھوڑ دیا گیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، معافی میں کیوں مانگوں، معافی تو ہم سے مانگے، یہ سارا کچھ ہمارے خلاف سازش کے تحت کیا گیا۔ تو پاجی تسی بھی ثابت کرو، وہ بھی ثابت کریں، جس کے خلاف ہے، جس نے غلطی کی ہے، جس نے سازش کی ہے، جس نے ریاست سے ٹکراؤ کا حالات پیدا کیے ہیں، اس کو سزا تو ملے گی، اور جس نے غلط کیا اس کو ظاہر ہے کہ اس کو، جس نے غلط نہیں کیا اس کی جان چھوٹے گی۔ یہ معاملات بھی اس طرح حد تک ہو گئے ہیں۔ اب شاہ جی نے پھٹے ڈالا تھا کہ رولز نہیں بن رہے تو پھر جناب تعیناتی کا کیا مسئلہ ہے۔ وہ جیا آفریدی نے کوئی بات ان کی سنی انسنی کر کے آخری وقت تک شاہ جی لڑتے رہے، لیکن وہ رولز بنا دیے گئے، جوڈیشل کمیٹی کا اجلاس ہو گیا، سب کچھ، پہلے نے خط لکھا کہ اجلاس نہ کیا جائے، روکا جائے جب تک فیصلے نہیں ہوئے تھے۔ اب پھر انہوں نے کہا کہ یہ رول جب تک نہیں بن جاتے تعیناتی کے، جب تک نہ کیا جائے، تو اب معاملہ جو ہے اس میں کہا کہ ایجنسیوں کا کردار جو وہ مشکوک ہے اسے ختم کیا جائے، وہ ختم نہیں ہوا، ساری چیزیں اب واضح آ گئی۔ تو شاہ جی کو یہاں پہ بھی اس محاذ پر بھی ہوئی ہے شکست۔ اب شاہ جی ماننے کو نہیں، شکست ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ایک خاص مشن پہ ہیں اور سب کو پتہ ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی ضدی ہیں، اور دوسری جانب سے بھی مطلب اگر ضد انا نہیں تو قانونی معاملات ایسے ہیں کہ اس میں وہ معاملات راستہ نکلتا نظر نہیں آ رہا، تو یہ معاملات بھی گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ اب سزائیں شروع ہو گئی ہیں 9 مئی کی، کیونکہ ایک بہت بڑا سوال تھا اور ہم بھی کرتے تھے بار بار کہ جناب بھی 9 مئی کے ملزمان کو سوال اگر ہیں، ایسا ہوا ہے تو ان کو سزائیں کیوں نہیں مل رہی؟ تو وہ سپریم کورٹ نے روکا ہوا تھا، اب وہ اجازت ملی تو یہ سامنے آ گئی۔ اب باقیوں کو بھی کان ہو جائیں گے کہ بس کرو، معافی نامہ یا جیسے بھی ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے معاملات کو سیدھے کریں۔ ایک تو سزاؤں کا سلسلہ اب تواتر سے نظر آئے گا، وہ جو 60 باقی رہ گئے ان کی بھی سزائیں جلد نظر آئیں گی، اور ان کے علاوہ بھی یہ کہا گیا پریس ریلیز میں کہ سزا دہشت گردی میں بھی جن مقدمات میں چل رہے ہیں ان کو بھی سزائیں ہوں گی، چھوڑا کسی کو نہیں ہے، یعنی بچے گا کوئی نہیں بھائی، ان پھڑے سارے جان گے۔ یہ ہم بہت دیر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات ریاست کے خلاف ہیں، تو اس کو باقاعدہ باری باری کیا جا رہا ہے، اس کو کسی خاص حساب سے اس کو دیکھا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، اور اس کے سزائیں ہو رہی ہیں۔ تو اب یہ سامنے آ گیا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ معاملات جو ہیں اسی طرح چلیں گے۔ دوسری طرف حکومتی منصوبہ کیا؟ حکومتی منصوبہ تھا تاخیری، کہ ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں، اب تو آگے یہ باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی چل رہی ہے ان سے، اور عمران خان صاحب جو ڈائریکٹ حملہ آور بھی جنرل عاصم منیر پر ہوتے ہیں، بار بار ان چیز کو کہتے ہیں، کبھی جنگل کا جانور کہتے ہیں، کبھی جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں، کبھی جانور کہتے ہیں، تو جو کچھ بھی ہے ان کی تعیناتی پہ بھی انہوں نے کیا تھا، تو اس پہ بھی انہیں شکست ہوئی تھی، تعیناتی ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کے بعد بھی انہیں نام لے کے کہا، اب بھی کہا۔ تو اب
علیمہ خان یا دوسرے بھی کہہ رہے ہیں کہ سزائیں جو ہیں وہ ہوں گی اور یہ معاملات بڑھتے جائیں گے اور اس میں لگ رہا ہے کہ بہت سخت سزائیں ہوں گی. تو حکومتی منصوبہ یہ ہے کہ ٹھنڈ رکھو، اپنا کام کری جاؤ، ان کو بزی کرو. مذاکرات کی انہیں دعوت بھی دے دی، پہلے بھی دی تھی، بعد میں بھی دے دی، اب جو ہے وہ بھی ہے، لیکن معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں. اور نہیں، دوسری جانب سول نافرمانی. اب بات کرتے ہیں سول نافرمانی. سول نافرمانی کی آج وہ باقاعدہ کال دے دیں گے، لیکن ان کا ڈیڈ لائن تو ختم ہو گئی اور مذاکرات کسی طرف نہیں پڑے تو یہ ہوگا. تو ترسیلات زر کی پہلی شرط ہے ان کی کہ باہر سے جو پیسے آتے ہیں انہیں تپاجی ادھر سے بڑا مسئلہ ہے. پہلے بھی یہ ناکام ہوئی تھی، اب بھی یہ ناکام ہوگی. کیوں؟ کہ جو لوگ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں وہ کسی کاروبار کے لیے نہیں بھیجتے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھیجتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھیجتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے بھیجتے ہیں، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے بھیجتے ہیں. تو انہیں تو بھیجنا کیوں؟ خرچہ پانی ہے، اور نہیں بھیجیں گے تو روٹی کے تو کھائیں گے، اور کتنے دن روک سکتے ہیں وہ. تو بہرحال آنے والا وقت یہ بھی ثابت کر دے گا کہ نہیں، یہ بھی منصوبہ بندی صحیح نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کی صفوں میں جو ہے وہ ابھی بھی بہت زیادہ جو ہے نا ان سزاؤں کے بعد جو ہے وہ گھبراہٹ، خوف اور جو ہے نا آنے والے وقت سے باقاعدہ پریشانی لاحق ہو چکی ہے کہ معاملات جو ہیں سدھر نہیں رہے. اور ہم پہلے بھی کہتے تھے، ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ معاملہ پارلیمنٹ کے میں طے ہونا چاہیے، پارلیمنٹ سے ہونا چاہیے. آخری حد پہ جا کے پارلیمنٹ میں جا کے اسپیکر سے رابطہ کر کے مذاکرات کی بات کی. یہ اگر 6 مہینے پہلے ہو جاتے تو معاملات کچھ اور ہوتے، معاملہ سدھر سکتا تھا. لیکن جمہوری انداز سے یہ نہیں چلے. دھوس دھاندلی، بار بار لشکر کشی، بار بار جو ہے وہ احتجاج، اور ہر ماہ کیے گئے. تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے معاشی صورتحال کو بھی نقصان ہوا، لوگوں کو بھی ہوا. اب دیکھیں نا، عالیہ حمزہ کہتی ہیں کہ نہیں جی، عمران خان کو جیل میں ڈالنے سے جو ہے 24 ارب کا اب تک نقصان ریاست کو ہو چکا ہے. اب آپ خود سوچ لیں، اگر یہ ایک بندے کو ہوا تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ یا جو نقصان ہوئے، جو تنصیبات پر جو نقصان ہوئے، جو شہیدوں کی بے آبرو کی گئی، ان کے خاندانوں کے ساتھ جو ان کو ہوا، وہ کیا ایک تاثر بنائے؟ ہم کیسی قوم ہے؟ سوال تو پیدا ہو گیا. آپ مانے نہ مانے، کس نے کی ہے؟ جس نے بھی کی ہے اسی سرزمین پہ ہوا نا یہ سارا کچھ. چاہے عمران خان کے خلاف ہوا، چاہے عمران خان نے ریاست کے خلاف کیا، یا ان کی پارٹی نے خلاف کیا، یا ان کے لوگوں نے کیا، کارکنوں نے کیا، سب یہی تھے. اب اگر اس میں غیر ملکی بھی شامل ہیں، یعنی افغانی باشندے بھی شامل ہیں، پھر تو سوالیہ نشان بہت بڑا ہوتا ہے کہ کیوں. تو ابھی تک ہم یہی پوچھ رہے ہیں، گولی کیوں چلائی، کس نے چلائی، 9 مئی کو کیوں نہیں چلائی، اور 26 کو کیوں چلائی، یہ پوچھ رہے ہیں. اور ابھی تک اس کا حل سامنے نہیں آیا. تو وہ بھی آنے والے دنوں میں وہ بھی کلیئر کٹ سامنے آ جائے گا، اور معاملات جو ہیں اس میں بہتری آنے کے چانسز اسی صورت میں ہیں کہ ایک پارٹی کو سلنڈر کرنا پڑے گا. اور ابھی فی الحال کوئی سلنڈر نہیں کرے. ہاں، بشریٰ بیوی نے انسداد دہشت گردی کے دعوت میں اپنے آپ کو پیش کیا، سلنڈر کیا، تو ان کو ضمانتی رعایت مل گئی. تو یہ کرنا پڑتا ہے. فرد جرم جس پہ آئے اس کو اپنا مقدمہ لڑنا پڑتا ہے. فرد جرم آئے GHQ کے حوالے سے جو ہے وہ بھی 100 سے زیادہ لوگ ہو چکے ہیں، باری باری ان پہ ہو رہی. تو ان سب کو اپنا مقدمہ لڑنا پڑے گا، دلائل دینے پڑیں گے. لیکن جہاں دلائل نہیں ہوتے وہاں ہوتی ہے لڑائی، اور لڑائی جو ہے وہ کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی. چاہے خاندانوں کی ہو، چاہے محلے میں ہو، چاہے ریاست کی ہو، چاہے صوبوں کی ہو، نہیں اچھی ہوتی. اس سے انتشار ہی پیدا ہوتا ہے، فساد ہی پیدا ہوتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت تک اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.